बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफ़ज़ाल अहमद। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि फ़िक्री ज़वाल के असबाब क्या हैं, उसकी कुछ वजूहात थी, जैसा कि दीन से दूरी, इत्तेहाद की कमी, मुस्लिम ममालिक पर मगरबी तहज़ीब के असरात, इस तरह दयानतदार जो लीडर हैं उनका ना होना, शुबा तालीम में भी काफ़ी कमज़ोरियाँ थी। इसके अलावा सुस्ती, काहली और ऐश परस्ती भी थी। वसाइल का ज़िया और इसराफ़, करप्शन, बददियानती, जुल्म ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, एहसास कमतरी, तबक़ाती तफ़रीक़ और इस तरह दूसरों की इस्लाह करना लेकिन ख़ुद की इस्लाह से गफलत होना, ये इस तरह के जो भी वजूहात थी उनको हमने आपके सामने रखा कि हमारी जो फ़िक्री ज़वाल के असबाब है उनकी वजूहात ये थी। अब हम चलते हैं इस वजूहात का हल क्या है। अब हमें किस तरफ जो है अपने रुझानात, अपनी जो सोच है उसको किस तरफ जो है मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि हम जो इस वक्त ज़वाल पज़ीर हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि एक हमारे ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी है, एक सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि अब हम इन बातों का करें कि जी हमारे ऊपर ये वजूहात हैं, हमारे करप्शन है, फ़लाँ चीज़ है, जब तक हम इसका कोई हल नहीं सोचेंगे, जब इसके लिए कोई जामे प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हम इन हालात से नहीं निकल सकते। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे मुअज़्ज़ज़ जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल निकैना साहब, आप लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से हैं। और हमारे जो दूसरे मेहमान होंगे वो मौलाना अब्दुल खालिक हमदर्द साहब हैं, आप मज़हबी स्कॉलर हैं। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो जनाब मौलाना नौफल रब्बानी साहब हैं, आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं। और इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में नौजवान तज़िया निगार और एंकर पर्सन जनाब प्रोफेसर अब्दुल्ला आलम ज़ेब साहब होंगे। सबसे पहले प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, बराह रास्त नंबर आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और इसके साथ नाज़रीन से इंतहाई माज़रत के साथ काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने नाज़रीन की तरफ से जो है वो शिकायत मिलती हैं कि आप जो है हम आपको कॉल करते हैं लेकिन आप कॉल पिक नहीं करते। तो नाज़रीन, हम जो भी कॉल होती हैं वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उनको अटेंड करते हैं, तो मेहरबानी करके आप जो है आखिरी हिस्से में कॉल जो है वो करें। हम एक आखिरी सेशन जो होता है वो स्पेशली नाज़रीन के लिए होता है। तो बढ़ते हैं अब्दुल्ला साहब की तरफ। अब्दुल्ला साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने जो फ़िक्री ज़वाल हैं उसके जो असबाब हैं और उसकी जो वजूहात है वो जानने की कोशिश की। अब हम चलते हैं हल की तरफ। तो आप क्या समझते हैं, इस्लाम एक इनकलाबी दीन है जो इंसान को फ़िक्री और जिस्मानी ग़ुलामी से आज़ाद करता है। हम मुसलमान भी हैं, हमारे पास इस्लाम जैसा आलमगीर दीन भी है, लेकिन फ़िक्री तौर पर इस वक्त हम महकूम हैं। ख़राबी क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने साथ बैठने का मौका दिया, और आप तमाम नाज़रीन का भी मशकूर हूँ जो आप हमारा साथ देते हैं। ख़राबी अगर हम देखें, जो आपने बात की कि इस्लाम एक आलमगीर दीन है और यकीनन एक इनकलाबी दीन भी है। जी, इस्लाम की आमद के बाद जो मुआशरा जिस फ़िक्री ज़वाल का शिकार था और फिर फ़िक्री उरूज की इंतहा तक पहुँच गया, इसका मतलब है कि इस्लाम बहुत आलमगीर और इनकलाबी दीन है। अब ख़राबी, उसके बाद मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता फ़िक्री तौर पर महकूम होते गए। आज हमारी सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही, इतने नाउमीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अक़वाम आलम को देखें तो फिर मुसलमानों के दिलों में एक एहसासी कमतरी का जो वो शिकार हो जाते हैं। सही बात। अब ख़राबी की बात करें तो हो सकता है, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि आपने पहले प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया है, बहुत सारी वजूहात हैं ख़राबी की। लेकिन मेरा ये मानना है, ये कहना है कि फ़िक्री इनक़िलाब बर्पा करना और मुआशरे की सोच को चेंज करना, ये मज़हबी जो लोग हैं, जो इस्लाम पसंद लोग हैं, ये उनका काम है। अब जब उनका काम है तो फिर ख़राबी भी उनकी कारकर्दगी में होगी, तब ही मुआशरे में एक चेंज नहीं आता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस्लामी इनक़िलाब की, इस्लामी फ़िक्र की। वरना दुनिया में बहुत सारी फ़िक्र है जो उरूज पे इस वक्त कभी पहुंचती है, कभी ज़वाल में आती है। लेकिन जब हम इस्लामी फ़िक्र की बात करते हैं तो
ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب شروع میں دین اسلام آیا، آغاز اسلام میں جب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر احکامات نازل کیے تو سب سے پہلے قرآن مجید میں روز محشر، جہنم، جنت کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ حلال اور حرام کے احکام نازل ہوتے گئے. جب لوگوں کا ذہن بن گیا تو پھر اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر شروع ہی میں یہ حکم آتا کہ بھئی تم شراب پینا چھوڑ دو یا زنا کرنا چھوڑ دو تو ہو سکتا ہے کہ لوگ انکار کرتے، اور ہو سکتا ہے یہ ممکن تھا کہ لوگ انکار کرتے اور ان چیزوں سے باز نہ آتے. اس حدیث سے جہاں بہت سارے فوائد ہمیں ملتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، جب بھی آپ معاشرے میں چینج کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی. ہمارا المیہ یہ ہے، آپ نے خرابی کی بات کی ہے تو اس کو میں خرابی ہی کہوں گا. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے فکری طور پہ لوگوں کو تبدیل اور چینج نہیں کرتے، ڈائریکٹ ہم اوپر جانا چاہتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو بڑی مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی ان کا بڑا کردار ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ نیچے سے لوگوں کے ذہن سازی کریں، معاشرے کو پہلے اسلامی طور پہ تیار کریں قرآنی احکامات کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے لیے، وہ ایسا نہیں کرتے. وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ ہمیں وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچائیں، پھر ہم معاشرے میں چینج لائیں گے. ایک بہت بڑی خرابی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی جو مذہبی جماعتیں ہیں جو فکری انقلاب کی بات کرتی ہیں، ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ انقلاب کی آواز تو لگاتی ہے لیکن نچلی سطح سے نہیں، اوپر کی سطح سے. اب جب آپ نیچے لوگوں کی ذہن سازی آپ نے نہیں کی معاشرے میں، اور آپ ڈائریکٹ کہیں کہ بھائی اسلام ہم لائیں گے، اسلامی انقلاب لائیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس کی ہمارے پاس بڑی ساری مثالیں بھی ہیں. جی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے ایک بندہ اگر معاشرے میں انقلاب لانا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے جب اس کے پاس کوئی عہدہ ہوگا پھر ہی وہ لا سکتا ہے. اب مذہبی جماعتوں کی آپ نے بات کی تو مذہبی جماعتوں میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جن کے پاس مخصوص عہدہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ معاشرے میں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ مطلب کہ آپ کے پاس بڑا عہدہ ہو تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، عہدہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عہدے کو چھوڑیں، آپ نیچے سے ذہن سازی کریں، عہدہ آپ کو خود بخود ہی مل جائے گا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پہلے عہدہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بناؤ، صدر بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، تب ہم چینج لائیں گے. ہماری خرابی ہی یہی ہے. اس کے علاوہ دوسری جماعتیں بھی ہیں، ان میں بھی بعض ایسے نوجوان سیاستدان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کوئی اچھے سے جو ہے وہ اقدامات کریں، کوئی پالیسی اچھی لے کر آئیں، اس کو اسلامی ریاست بنائیں، لیکن اسلامی جماعتوں کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھ رہا، ان کی طرف کوئی ان کی جو آپ کہہ لیں پشت پناہی نہیں ہو رہی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی. بس ہر ایک بندہ ایسے ہی کیوں مخصوص ہے کہ بس مجھے سیٹ ملی ہوئی ہے، بس میں اپنی سیٹ کے تک ہی محدود ہوں. تو یہی المیہ ہے. دیکھیں آپ ہمارا معاشرہ دیکھیں، اسلام پسند معاشرہ ہے، خاص کر ہمارا مشرقی معاشرہ، اور اس میں پھر بالخصوص پاکستانی معاشرہ اگر آپ دیکھیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کے محتاج ہیں، زندگی بھر ہم ان کے محتاج ہیں. بڑی قدر و قیمت ہے پاکستان میں علماء کرام کی، مذہبی لوگوں کی. لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو پھر لوگ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اب اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ بے وفا ہے، وہ وفا نہیں کرتا، وہ مذہبی جماعتوں کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جماعتیں سب سے پہلے وہ اپنا جو لائحہ عمل ہے ان کا، وہ میں اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پہلے مذہبی جماعتیں ایک طریقے کے اوپر چلیں، پہلے لوگوں کی فکر کو چینج کریں، اس کے بعد
اگر وہ یہ نہ بھی کہیں تو لوگ ان کو اعلیٰ منصب دے دیں گے. جی اس سے تو ہم یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے، اس انقلاب کے لیے، اس تبدیلی کے لیے کوئی نئی جماعت آنی چاہیے یا کوئی نئی تحریک اٹھنی چاہیے؟ اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں تو ہم ان سے نا امید ہو چکے ہیں، معاشرہ ہمارا نا امید ہو چکا ہے. نا امید تو نہیں ہے، نہیں بھی ہے، لیکن نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں آپ، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں انقلاب اور کسی بھی معاشرے کو جسمانی اور فکری طور پہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں جو اصول ملے ہیں وہ 2-3 طرح کے اصول ملے ہیں. ایک ہے اصول، ایک طریقہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنایا تھا. ٹھیک ہے، میری یہ بات تھوڑی سی تفصیلی ہوگی. ایک طریقہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنایا تھا معاشرے کو فکری اور جسمانی آزادی دلانے کے لیے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. اب اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ عزیزی مصر سے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اسے کہا تھا کہ مجھے آپ خزانے کے اوپر مقرر کریں، ڈائریکٹ یعنی اعلیٰ منصب پہ، کیونکہ وہاں پہ ماحول ان کے لیے ایسا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں جب یہاں تک پہنچوں گا میں اصلاحات کر سکتا ہوں. دوسرا طریقہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور حاکم وقت فرعون کے سامنے جو ہے نا ان کو کھڑا کیا. اب دیکھیں یہ بھی معاشرے کو چینج کرنے کا ایک طریقہ تھا. اب معاشرے کو چینج کرنے کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ بڑا، اس کو میں عجیب تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ میری بات سے کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ حاکم وقت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں. حاکم وقت کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوتے بھی ہیں اور معاشرے کو آپ چینج کرنا چاہتے بھی ہیں تو آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی وہ حکمت ہونی چاہیے، وہ دلیل ہونی چاہیے. دلیل ان کو اللہ رب العزت نے دی تھی، ان کی جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. اب اس طرح کی پاورفل دلیل ہو تو آپ ایک حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. یا پھر دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ حاکم وقت کے سامنے اپنے معاشرے میں انقلاب کے لیے جا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو حکمت اور بصیرت اپنانا ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور ڈنڈے اٹھا کے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں ان کو بھیجا اللہ رب العزت نے، تو انہیں یہ حکم ملا کہ وقولا لہو قولا لینا، کہ آپ دونوں نے، آپ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں نے جانا ہے اور فرعون کے سامنے نرم بات کرنی ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ معاشرے کو فکری اور جسمانی آزادی دلانے کے لیے حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہوں. ایک تیسرا طریقہ ہے کسی اپنی قوم کو، معاشرے کو فکری طور پہ آزاد کرنے کے لیے، وہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں اسلام آیا، آغاز اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بڑا عہدہ مانگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آفر کی گئی ہے کہ بھئی تم اس ایک بات سے رک جاؤ، باقی تمہیں جو مرضی چاہیے. اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ عرب میں کسی خاتون کی، ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ آفر آپ کی جو ہے نا ہم پوری کریں گے. اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو یہ آفر ہم پوری کریں گے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں لیا، یعنی جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ ٹکر نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکری طور پہ چینج کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ آپ نے نچلے طبقے سے شروع کیا، آغاز کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آغاز اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اس قدر یعنی کمزور تھے معاشرے میں کہ جو مشرکین تھے مکہ کے وہ بھی ہنستے تھے ان کے اوپر. کسی کو چرواہا کہہ کے، کسی کو غلام کہہ کے، کسی کو حبشی کہہ کے، کسی کو فارسی کہہ کے، یعنی ان کو طعنے دیتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس طرح کے صحابہ تھے جو بالکل معاشرے کے یعنی جو طبقہ تھا، یعنی جو کمزور طبقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اپنی جو دعوت تھی، جو فکر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے آغاز کیا. اب اگر ہم یہ تینوں طریقے
یعنی فکری اور جسمانی انقلاب کے لیے جو قرآن کریم نے یہ جو 3 طریقے، اگر ہم اسلامی سیاست کی بات کریں، یہ 3 طریقے اگر ہمارے پاس ہیں اور ان تینوں طریقوں کو ہم سامنے رکھیں اور ان کا گہری نظر کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہی طریقہ بارآور ثابت ہوا ہے، یہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا، جو انقلاب کے لیے انہوں نے اپنا ایک مشن پیش کیا اور جو مشن جاری کیا، یہی طریقہ سب سے زیادہ کامیاب رہا۔ یہی لوگ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مل تو گئے، ان کو فرعون سے نجات بھی مل گئی، یعنی فرعون ان کے پیچھے تھا، وہ آگے چل پڑے، دریا یعنی سمندر میں جا کے فرعون غرق بھی ہو گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہی قوم یعنی فکری طور پہ یعنی ان کی پہلے سے ذہنی سازی نہیں ہوئی تھی، اچانک ان کو آزادی مل گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو پھر وہ قوم دوبارہ سے اس بچڑے کی عبادت کرنے لگی، فکری طور پہ غلام تھی۔ فکری آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ بھی مورخین بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے نہیں تھے، حالانکہ ان کو عہدہ ملا تھا۔ انہوں نے مصر کو، جو ایک قحط زدہ مصر تھا، اس کو ایک فراوانی یعنی وہاں اس معاشرے میں فراوانی خوشحالی میں اس کو چینج کیا۔ ایسی حکمت کے ساتھ انہوں نے خزانے کو چلایا کہ باہر کے ممالک سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے آ کے اناج، غلہ، یہ ساری چیزیں لے کے جاتے تھے۔ بہت یعنی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی طور پہ انہوں نے بہت بڑا چینج وہ کیا۔ لیکن فکری طور پہ لوگ چونکہ نیچے سے تیار نہیں تھے، اسی لیے زیادہ مسلمان یعنی وہاں پہ ان کا جو ان کا دین تھا اس کو زیادہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے یہ بڑا مفید تھا، اور ہمارے سامنے آئیڈیل بھی یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فکری انقلاب بلکہ جسمانی انقلاب کے لیے بھی، دیکھیں جسمانی طور پہ بھی غلام تھے، عرب میں بڑے لوگ غلام تھے، یعنی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلامی کا ایک سسٹم تھا، لوگوں کو بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ یہی اسلام تھا، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا، جو ان کا مشن تھا، جس نے لوگوں کو فکری طور پہ بھی آزاد کیا اور جسمانی طور پہ بھی آزاد کیا۔ تو یہ تینوں طریقوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ زیادہ یعنی کارآمد ثابت ہوا۔ اسی لیے آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں، مثلا میں چاہتا ہوں کہ اگر میں انقلاب برپا کروں تو سب سے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں جا کے وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھ جاؤں تب ہی میں مملکت کی اصلاح کر سکتا ہوں، مجھے صدارت مل جائے تب ہی میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں۔ آپ نیچے سے، نچلے طبقے سے شروع کریں، آپ اپنے گھر سے آغاز کریں، گھر میں لوگوں کی فکر کو جب آپ چینج کریں گے، جب ایک محلے میں ایک گھر کی فکر چینج ہوگی تو آپ یوں سمجھے کہ اس محلے کے 10 گھر جو ہے نا ان کے لیے وہ ایک گھر آئیڈیل بن جائے گا، اور اس ایک گھر کے اثرات ان 10 گھروں پہ ہو جائیں گے، جب 10 گھروں پہ ہوں گے تو ارد گرد کے 20 گھر اور چینج ہو جائیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ جب پھر آپ اگر یہ مطالبہ نہ بھی کریں، آپ کمپین نہ بھی چلائیں، آپ اشتہار نہ بھی چلائیں، آپ ٹی وی کے اوپر آپ ایڈ نہ بھی چلائیں اپنی وزارت کے لیے، اپنی صدارت کے لیے، پھر لوگ آپ خود بخود آپ کو آگے لائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے، یہ جو طریقے ہیں، صرف طریقوں میں تھوڑا سا رد و بدل کی ضرورت ہے، باقی ہر ایک جماعت مذہبی طور پہ آپ جو کام کر رہی ہے اس کو میں سراہتا ہوں، اس کو میں داد دیتا ہوں کہ ہر ایک جماعت اور ہر ایک تنظیم اپنی اپنی فکر کو لے کے، اپنی اپنی سوچ کو لے کے، اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور بڑی مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن یہ ہے کہ خرابی ہر ایک معاشرے میں ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اوورآل ہم خراب ہیں یا اوورآل ہم بالکل جو ہے نا مایوس ہو جائیں۔ جی ابھی بھی امید کی کچھ جو ہے وہ کرن ابھی باقی ہے۔ جی بالکل امید تو جی ابھی ہمیں جوائن کیا نوفل ربانی صاحب نے۔ سب سے پہلے تو نوفل ربانی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ فکری زوال کے جو اسباب ہیں ان کا حل کیا ہے۔ تو جب اسباب کی بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے آگے پھر اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ابھی پاکستانی معاشرے کو دیکھا جائے تو پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اپنی جو مذہبی جماعتیں ہیں
ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے، ان کو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ زیادہ سامنے ابھر کر آئیں. لیکن مذہبی جماعتوں کی جو ابھی صورتحال ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، وہ ساری عوام کے سامنے ہے. جیسا کہ عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم زیادہ جو ہے وہ اس سے مایوس نہیں ہوئے، ابھی بھی کچھ امید کی کرن باقی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، کیا یہی ان میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کو سامنے لانے سے یہ جو ہمارے اوپر جو تھوڑی سی غمی کے بادل ہیں، جو ایک ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں، مایوسی کے بادل ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں، یا اس کے متبادل ہمیں کوئی نئی جماعت جو ہے اس کو سامنے لانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضال بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ مثال اردو کے توسط سے آپ میری بات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور موضوع آپ فرماتے ہیں کہ فکری اسباب، فکری زوال. میں تو اس موضوع سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ہمارے ہاں فکری زوال تو ہے نہیں. ہماری فکر تو بڑی اعلیٰ اور رفع ہے، بڑی بہتر ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے ہاں کوئی ایسا بڑا آدمی پیدا کیوں نہیں ہو رہا کہ جو امت کو لیڈ کرے، اور مذہبی جماعتوں سے جو شکوہ آپ دیکھیں، ہمارے جو قحط الرجال کا ایک دور سلسلہ آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے میں ابھی تک کوئی بڑی شخصیات نہیں آئی، کوئی سیاسی کوئی بڑی شخصیات نہیں آئی، کوئی ادب کے حوالے سے کوئی بڑا ادیب پیدا نہیں ہو رہا. ظاہری بات ہے کہ ایسی وجوہات ہیں، ان کو ماننا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑا ادیب پیدا نہیں ہو رہا، کوئی بڑی شخصیات جو ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی. جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، بڑا آدمی کہتے کسے، پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ بڑا آدمی کہتے کسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑا کام کرے. اب ایک آدمی بڑا کام کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنا کام کرتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کام کا اظہار، اس کے کام کا اظہار اور اس کے کام کو پروموٹ کرنا اور اس کے کام کو اوپر لانا. تو یہ تو پہلی ذہن سے نکال دیں کہ مسلم معاشرے میں بڑے لوگ نہیں ہیں. بہت لوگ ہیں، عالم، فاضل اور ادیب، شاعر، فلسفی، ہر طرح کے، ہر نوع کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ مغرب کے بڑے لوگ بڑے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں. اس کے پیچھے پوری ایک تہذیب، پورا سماج اور پوری ملت اور ان کی پوری سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگوں کے پیچھے بہت ہیں، اس کے پیچھے تہذیب نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا تمدن نہیں، اس کے ساتھ اس کا سماج نہیں کھڑا ہوا، اس کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا، اس کا جو ہے تعاون نہیں کیا جا رہا. عدم تعاون کا شکار ہے ہمارا ذہن، ہمارا جو ذہن ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ ماضی میں دیکھ لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے پاس بڑے لوگ تھے، علامہ اقبال تھے، پیچھے ہمارے فقہا تھے، امام غزالی تھے اور دیگر جو سائنسدان ہیں، وہ سب لوگ تھے. لیکن یہ تھا کہ ان کے کام، نوفل صاحب، یہ بڑے لوگ تو گزر چکے ہیں، ان کو گزرے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بڑی شخصیات نظر نہیں آ رہی. اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سائنس میں 10 لاکھ مسلمانوں میں سے صرف 10 لاکھ میں صرف 230 مسلمان جو ہے وہ سامنے ابھر کے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو صرف اسرائیل میں وہ تقریباً 5000 کے قریب جو ہے وہ سائنسسٹ سامنے آ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے، یہ بالکل چھوٹی سی مثال ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد دیکھیں ان کے مطلب کہ ابھی آج کل جو نئی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ پولیو ویکسین جو بہت بڑی بیماری ہے، وہ ویکسین جو ہے وہ کس نے بنائی ہے. اب اس سے آگے اگر آپ جاتے ہیں تو ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ بہت ایک بڑی جو ہے ایک بیماری ہے، اس کا بھی علاج جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں. اب دیکھیں کہ اس طرح بھی ٹچ سکرین آ رہی ہے، دوسری ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اب ہمارے پاس بھی بڑے بڑے سائنسٹسٹ ہیں، لیکن سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کہاں ہیں سامنے نہ آنے کی وجوہات ہی میں بیان کرنے لگا تھا کہ اس کے داخلی اسباب ہیں، کچھ خارجی اسباب ہیں. جی داخلی اسباب تو یہ ہے کہ ہماری جو مرغوب زدگی ہے بہت زیادہ، کہ ہم دیگر قوموں کے بڑوں کو تو بڑا مانتے ہیں، اپنے بڑوں کو بڑا ماننے میں ہمیں جو ہے ہچکچاہٹ ہے.
پھر ہمارے ہاں نقالی کا ایک سبب بہت زیادہ ہے، عدم تحسین کا سبب ہے، صحیح۔ اور سماج کا ان بڑے لوگوں کے ساتھ عدم تعاون ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے فقہا بڑے لوگ تھے، انہوں نے جب کام کیا تو ان کے پیچھے پوری سماج کھڑی تھی، پوری حکومت، سلطنت، خلافت کھڑی تھی۔ آج آپ کے ذہین لوگ کے ساتھ نہ آپ کی حکومت کھڑی ہے، نہ آپ کا سماج کھڑا ہے، نہ آپ کی تہذیب کھڑی، اس لیے وہ اپنے ہی اپنے ہوم گراؤنڈ میں گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ یہ جدید ٹیکنالوجی، اس وقت دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ انسانیت کی مشترکہ کاوش ہے، وہ کسی ایک قوم کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اقوام عالم کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ ان کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مشترکہ کاوش ہے۔ آپ گریویٹی ویوز کے معاملات میں دیکھ لیں، مسلمان پاکستانی خاتون اس میں شامل ہیں، باقی جتنے بھی معاملات آپ دیکھ لیں ان کی بڑی بڑی لیبارٹریز میں اور ان کے ٹیکنالوجی سینٹر میں مسلمان لوگ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہمارے نظام تعلیم کی جو ماندگی ہے وہ ہے، کیونکہ ہمارے نظام تعلیم میں وہ یہ ہے کہ جو کلیریکل مائنڈ سیٹ تو بناتا ہے، جینیس لوگ پیدا کرنے سے وہ عاری ہے، قاصر ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑے پن کا جو معیار ہے وہ بدل دیا ہے، اور اس میں بیرونی سازشیں بھی ہیں۔ اب دیکھیں، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا جو آپ کا انعام مانا جاتا ہے وہ نوبل پرائز ہے، نوبل جو انعام ہے ان پہ ایوارڈ ہے، وہ پاکستان میں جن دو لوگوں کو ملا ہے، شرمیان عبید چنائے اور ملالہ یوسفزئی، انہوں نے کیا بڑا کام کیا ہے، سوائے جھوٹ کے کہ پاکستانی معاشرے کی غلط تصویر پیش کرنے کے اور جھوٹ بولنے کے اور مذہبی لوگوں کو جو ہے کنڈیم کرنے کے، ان کا اور کون سا بڑا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کے محلے گلیوں میں، کوچوں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں اتنا ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں۔ مسئلہ جو یہ ہے کہ ہمارے پاس سیاسی قیادت نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کو اوپر لائے۔ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو پورا سماج ان کے ساتھ کھڑا ہے، پوری تہذیب ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری مشینری کھڑی ہے، اور وہاں کا میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کے ہی ٹی وی چینل کی مثال دوں گا کہ بظاہر کوئی مشہور نام آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کا چینل الحمدللہ بہت ساری امیدوں پہ پورا اتر رہا ہے اور بہت سارا کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ بڑے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں اور بڑا کام بھی کر رہے ہیں، شعراء بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم تھوڑے سے مرغوبیت زدہ ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے، ہندوستان سے یا کسی اور اسلامی ملک سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ تو مطلب یہ کہ اعلیٰ تعلیم لندن میں ہے، ان کے پاس ہے، تو ہمارے نظام تعلیم میں کوئی فالٹ ہے؟ یہ نظام تعلیم کیا ہمارا اپنا ہے؟ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ ان کا دیا ہوا ہے اور ہم اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے اور کر رہے ہیں۔ تو میرے نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم میں جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو آپ کیا نیا آئیڈیا پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تبدیل کرنا جو ہے، ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ کون سا آئیڈیا پیش کریں گے؟ جی، آپ کیا آئیڈیا پیش کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں نظام تعلیم کو؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہمارا سنہری دور تھا، آپ اپنے اس دور کو جا کے دیکھ لیں کہ آپ کو اس وقت نظام تعلیم کیا تھا، آپ اسی نظام تعلیم کو واپس لے کر آئیں۔ بڑے بڑے سائنسدان آپ کے کس دور میں پیدا ہو رہے ہیں؟ جابر ابن حیان ہے، ابو علی سینا ہے، طب کے میدان میں آپ کے بڑے بڑے، یہ کس دور میں پیدا ہوئے، کس نظام تعلیم سے پیدا ہوئے؟ کیوں ہم نے وہ نظام تعلیم چھوڑ دیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں اور مغرب کے نظام تعلیم میں موازنہ کیا جائے۔ ہمارا نظام تعلیم ہمیں مادہ پرستی تو سکھاتا ہے، ہمیں مال جمع کرنے کے طریقے تو سکھاتا ہے، یعنی یہ کہہ کر بچے کو اسکول بھیجتی ہے کہ پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، نوکری کہاں سے کرو گے؟ نظام تعلیم ہوتا ہے شعور کی بلندی کے لیے، معاشرے کے لیے کارآمد بننے کے لیے، نہ کہ دولت کے ارتکاز کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ کسی پروگرام میں بیٹھ کے۔ نوفل صاحب، معذرت کا یہاں پر میں آپ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ ابھی دیکھیں، ایک بچہ ہے، اس کو ماں یہ کہتی ہے کہ آپ پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں۔
آپ دیکھیں یہ جو فکری سوچ ہے اس کا اس زوال میں ایک بہت بڑا ایک سبب ہے نا. آپ دیکھیں آپ بچوں کی جو ایک سوچ ہے ان کی جو فکر ہے آپ ان کو مطلب کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یا قابلیت بھی دیں گے؟ سر ماں تو کسی اسکول میں پڑھی تھی نا, ماں بھی تو کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھی تھی. وہ نظام تعلیم نے اس کو یہ سوچ دی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا نظام تعلیم مجھے قابل نہیں بنا رہا, مجھے سوائے روٹی کمانے کے مشین کے یا کہیں کلرک لگنے کے مشین کے اور کچھ بھی نہیں دیتا ہے عمومی طور پہ. ہاں کچھ لوگ ہیں, اب دیکھیں پاکستان میں یا ہمارے جو ممالک ہیں اسلامی ممالک میں, ان میں جو بچہ اوپر آ رہا ہے یا جو بڑا آدمی پیدا ہو رہا ہے وہ اپنی صلاحیت اپنے اس پر قدرت اس کو جو ہے وہ نمایاں کر دے تو کر دے, ورنہ یعنی عدم توجہ اور عدم تحسین اور عدم تعاون اتنا زیادہ ہے. بلکہ اس پر اگر میں آپ ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی سنا دوں کہ ہمارے ہاں جو ایک چیز ہے کہ ٹانگیں کھینچنا, اگر ہم کسی جیل میں بند ہوں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ نگران مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو اس کو پھلانگ کے نکلنے کی کوشش کرے گا دوسرا نیچے سے ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس حد تک جو ہے وہ پستی میں چلے گئے ہیں, اور یہ پستی ہمارے ذہنوں میں ہمارے نظام تعلیم نے ڈالی ہے. ہمیں اپنا نظام تعلیم سنہری دور کی طرف لے جانا ہوگا اور قرآن و سنت سے اس کے اوپر سے جو ہے وہ لینا ہوگا. باقی ہم یہ وہ ایک کہا تھا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرک ہے. جی نوفل ربانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا نوفل ربانی صاحب سے. عبداللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فکری انقلاب جو ہے وہ ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں ان کا کام ہے, تو پاکستان میں آپ جو مذہبی طبقات ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں اس پہ تو بات کر لیتے ہیں, لیکن پہلے نوفل صاحب نے جو بات کی ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. نوفل صاحب کی بات بالکل درست تھی کہ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمیں مغرب سے اتنا مرعوب کر دیا گیا ہے کہ اپنی اچھائی ہمیں دکھائی نہیں دیتی, لیکن دوسروں کی برائی ہمیں اچھائی نظر آتی ہے. اپنے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یا اوورال دنیا میں دیکھیں تو مسلمانوں کی بڑی خدمات ہیں. اب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی مغرب نے سائنسی ایجادات میں ترقی کر لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں لی کہاں سے ہیں. صحیح بات, کہاں سے لی ہیں, یہ کس کی مرہونی منت ہے؟ یہ سب مسلمانوں سے لی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان تھوڑے سے وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو آشیانہ بنا ہوا ہے وہ شاخ نازک پہ بنا ہوا ہے. ہم پہلے ہمارا راستہ بالکل کلیئر تھا اور اس پہ ہم گامزن تھے بڑے پختہ عزم کے ساتھ, لیکن اب ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارا راستہ تھوڑا سا کچا ہو گیا ہے, راستہ ہم تھوڑا سا بھولے ہوئے ہیں, تو اسی لیے کبھی ادھر بھٹکتے ہیں کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں, ورنہ ہماری تہذیب, ہمارا تشخص, ہمارا وقار وہ اب بھی بحال ہے. الگ بات ہے کہ راستہ تھوڑے سے بھولے ہوئے ہیں, اپنی تاریخ کو تھوڑا سا ہم نے فراموش کیا ہوا ہے, اپنے ماضی سے تھوڑے سے غافل ہو گئے ہیں. ورنہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو یعنی شاہین کا درس دے دیں, اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے آگاہی دے دیں,
تو یقین جانیے کہ یہ جو مغرب کی ترقی اور یہ چیزیں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. جی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہمیں محمد اقبال نکیانہ صاحب نے جان کے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اقبال نکیانہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ فکری زوال کے اسباب اور ان کے حل کے اوپر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہماری جو تہذیب ہے اپنے اصول پر زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری تہذیب اپنے اصولوں پہ زندہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ مختصر اگر میں یہ کہوں تو سید ابوالعلا مودودی نے ایک جملے میں اس کا جواب یوں دیا کہ قیادت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گا. یہ علم دو قسم کا ہے. وہ علم ہے جو ہمارا ورثہ ہے، جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. قرآن وہی آج بھی موجود ہے جس کو اس وقت کے لوگوں نے اپنے ساتھ لیا اور پوری دنیا پر چھا گئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو یونیورسٹیوں کے نہیں پڑھے لکھے تھے، نہ مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن جو علم قرآن نے ان کو دیا اس کی بنیاد پر ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، اور اسی کی بنیاد پر پھر اس وقت دو سپر پاور رومی اور ایرانی بیک وقت ان لوگوں نے ان کو شکست دی. اور یہ ہماری تاریخ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا وہ دنیا میں پھیل گئے، اور انہی تعلیمات کی بنیاد پر انہوں نے اس دنیا کے پرانے نظام کو بدل ڈالا. آج بھی وہی قرآن اور سنت موجود ہے. بدقسمت یہ امت ہے کہ جس نے اتنی مضبوط بنیادیں ہونے کے باوجود اس کی پرواہ نہ کی، اور ویسٹرن کو شاید یہ سمجھا کہ وہ ہمارے لیے رہنما ہیں. جہاں تک ہماری تہذیب ہے، اس تہذیب کو جس کو اسلامی تہذیب اور ثقافت کہا جاتا ہے، اس کا مطالعہ اور اس کی کتابوں کو ترجمہ کر کے خود مغرب نے ترقی کی ہے. ہم اس کو چھوڑ بیٹھے. آج بھی اگر ہم اس کی طرف پلٹ آئیں تو یقین جانیے کہ ہمیں تو قرآن کی ایک آیت ہی اس ترقی سے دوچار کر دے گی جو ہماری تاریخ تھی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس تہذیب کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اس کا احیاء کرنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس قرآن اور حدیث کی روح کو سمجھنے کے لیے بڑی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے اصل ورثہ کی طرف پلٹیں تو ترقی آج بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے نا، وہ رائٹر کہ جس نے 100 پرسنالٹی چینج دا ہسٹری میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں یہ واضح لکھا ہے کہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شارٹیسٹ پیریڈ میں کسی نے اگر انقلاب برپا کیا اور ہسٹری کو چینج کیا
تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں بنیاد پر جی ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب پروفیسر عبداللہ عالمزیب صاحب جو ہیں وہ آپ سے سوال. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، عبداللہ عرض کر رہا ہوں، امید ہے خیریت سے ہوں گی. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے نچوڑ بتا دیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یقیناً ہمارے پاس کامیابی کے یہی دو راستے ہیں اور یہی دو اصول ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ڈاکٹر صاحب ہمارا ابھی اس وقت مغرب سے فکری مرعوبیت ہے اور معاشرہ اس کی وجہ سے احساسی کمتری کا شکار ہے. بارہا ہم سنتے ہیں معاشرہ یہی فریاد کرتا ہے کہ مغرب ہم سے نکل گیا، آگے نکل گیا، سائنسی ایجادات میں دیگر دوسرے تیسرے یعنی زندگی کی باغ دوڑ میں آگے ہم سے نکل گیا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلام ہی ایک انقلابی دین ہے، لیکن ہم معاشرے کو اس مرعوبیت سے کیسے نکال سکتے ہیں اور کیسے ہم معاشرے کا یہ احساسی کمتری جو ہے نا اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ دراصل ایک وقت ایسا پچھلی صدی میں تھوڑا سا وقت ایسا گزرا ہے کہ ہم اس مرعوبیت میں آ گئے ہیں جی، لیکن الحمدللہ کچھ ہمارے ایسے سکالرز نے ان کا توڑ پیش کیا. وہ مصر میں حسن البنا شہید ہوں جی بالکل، اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان مغربی افکار کو غلط ثابت کیا اور ان کا لٹریچر آج موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لٹریچر کو آج دوبارہ مطالعہ کریں. جی، ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ اپنے اسلاف کے ان کارناموں سے ناواقف ہے. وگرنہ تو میں آپ کو کانفرنس کی بات بتاؤں جو کوالالمپور میں مارٹ کمری واٹ نے ببانگے دول کہا جب کسی نے ان سے یہ سوال کیا جی کہ اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہیں تو اس جدید دور میں کس کو مطالعہ کریں، تو مارٹ کمری واٹ جو بہت بڑا مستشرق ہے اس نے کہا کہ اگر آپ جدید دور میں اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کا لٹریچر ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. تو انہوں نے جس طرح مغربیت کا توڑ کیا اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کو پیش کیا ہے، اس کو پڑھ کر آج کا نوجوان جو ہے وہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے. جی لیکن اس وقت یہ نوجوان یہ مطالعہ نہیں کر رہا. تو اس لیے میری یہ تجویز ہے جی کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ آؤ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو اور ان کے چھوڑے ہوئے ورثے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو اس کی طرف راغب کرنا کون کر سکتا ہے؟ یہ راغب دیکھیے اس وقت الحمدللہ بہت ساری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز ہیں. مدینہ یونیورسٹی ہے پاکستان میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے. ملیشیا میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے. جہاں سے جو نوجوان تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو رہے ہیں ان کو خصوصی طور پہ محنت کرنا ہوگی اور نوجوان نسل کو اس طرف توجہ دلانا ہوگی کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی بنیاد پہ آج بھی ہم اپنی اس تاریخ کو دوبارہ دوہرا سکتے ہیں. جی محترم یہ تو آپ نے بات کی کہ تاریخ کہتے ہیں. جی محترم یہ تو آپ نے بات کی کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کافی ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں
جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، نوجوان نسل کو اس لٹریچر کی طرف، اپنی تہذیب کی طرف واپس لا سکتی ہیں. لیکن کچھ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اب ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا سکتا ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے معاشرے کے جو باقی افراد ہیں ان کے اوپر بھی تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. بالکل. اس وقت جو پوری دنیا میں میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، جس کو مغرب نے ایجاد کیا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے، اور انسانیت اس سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. کیا ہم اپنا اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے دین نہیں پھیلا سکتے؟ اپنی تہذیب اور ثقافت نوجوانوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان علماء سے جو دین کے وارث ہیں ان سے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا فاسٹ میڈیا تھا کہ جس کے لیے نہ کوئی آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت تھی، نہ ویزا لینے کی ضرورت تھی، نہ کسی قسم کے اخراجات کرنے کی ضرورت تھی، آپ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اس جدید میڈیا کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت یہ جواب دیا جا سکے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ان علماء کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور اس میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے. جی اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جی. یہ میڈیا جو ہے، میڈیا کا استعمال جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو اپنی یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھ کر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط بڑھانا چاہیے. دوسرا آپ نے مختلف تاریخی جو ہے وہ حوالے دیے، کچھ مثالیں دیں، ٹھیک ہے، اور ایک انقلاب جو پہلے جو اسلامی شخصیات لے کر آئیں سب کے حوالہ جات دیے. تو اب ہمارے پاس کون سا راستہ باقی بچا جس سے ہم راستہ وہی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم دستور الہی کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے، اور اسی دستور الہی کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی ریاست قائم ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تھی، لیکن آپ بنیاد کو دیکھیے کہ بنیاد کہاں سے چلی تھی، یہ کہاں سے چلی تھی. یہ ڈائریکٹ جا کے ابو جہل کے ہاتھ میں، یعنی دیکھیں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہے، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے مصائب جھیلی ہیں، تب جا کے آہستہ آہستہ جب لوگوں کی تربیت بنی تو پھر ایک چیز اور ہے، جب آپ فکری طور پہ لوگوں کو تیار کریں گے نا پھر واللہ ہر ایک میدان میں وہ لوگ آپ سے آگے ہوں گے. اور جب آپ صرف نعرے بازی کی حد تک بات کو نعرے بازی کی حد تک رکھیں گے، مجھے آپ ایک بتائیں، آج اگر یہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں، جو ہماری جماعتیں ہیں، یہ ایک جگہ پہ جلسہ کریں اور اوپر سے پولیس آ جائے، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکے یا پانی پھینکے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک کارکن بھی نہیں بچے گا، سب بھاگ جائیں. کیوں؟ کیونکہ نظریہ فکر وہ نہیں ہوتی، یہ صرف وہ نعرے بازی ہے، بس ایک ہاہو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں نظریاتی جو مذہبی لوگ ہیں. 1947 میں دیکھیں جب اس وقت بھی جلسے ہوتے تھے، اس وقت لوگوں کی لاشیں گری گئی، لیکن وہ اپنے ان کے جو ایک شعور تھا جس بات ابھی بھی ہیں، ابھی بھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، مذہبی قیادتوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لیکن افسوس یہ ہے ان کے، یعنی انہوں نے لوگوں کو تیار کیا ہے، فکر لوگوں کی چینج کیا ہے، لیکن وہ حلقہ محدود ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں مذہبی جماعتوں کے ایک مولانا اگر مسجد میں کہے کہ بھائی نکلو اور باہر ٹائر جلاؤ، یہاں پہ احتجاج کرنا ہے، سب لوگ اس کی بات مانتے ہیں. اور پھر اگر پولیس آ جائے تو وہ اپنے مولانا سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ فکری طور پہ تیار ہوتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فکری طور پہ معاشرے کو چینج کیا تو پھر احد اور بدر میں وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے، جان نثار صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہوئے، فدا کا ابی و امی کے نعرے لگے کہ تیرے اوپر یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. تو جب یہ چیز ہوتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے دستوری الہی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے معاشرے میں ایک چینج لائے ہیں، اور ایک ہے ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، مجھے وہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے اپنے پاس کہ آج دیکھیں معاشرہ اور آج کے حالات کو اگر ہم دیکھیں
تو حالات بالکل پہلے جیسے نہ رہے. پہلے دیکھیں جب آپ کسی قوم کو فتح کرتے تھے تو تلوار بندوق یہ چیزیں لے کے جاتے تھے, جنگ کے لیے باقاعدہ فوج لے کے جاتے تھے, لیکن ابھی وہ جنگ تلوار اور میدانوں سے نکل کے فکری جنگ میں داخل ہوئی ہے. اور فکری جنگ آج جو لڑی جا رہی ہے, سب سے جو بڑا اس کا ہتھیار ہے اور مؤثر ترین ہتھیار ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا کی وساطت سے ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ جو میڈیا ہے, اور اس سے بلکہ اس سے بھی بہت اہم چیز ہے ہمارا نصابی تعلیم. ہمارا نصابی تعلیم ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا نصابی تعلیم ایک کارخانہ ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے, جہاں پہ ایک چیز تیار ہو کے نکلتی ہے. یعنی انسان کی شخصیت تیار نہیں ہوتی, نوکر بن کے نکلتے ہیں لیکن انسان بن کے نہیں نکلتے. اور یہ ساری جو خرابی ہے نظامی تعلیم میں ہے. جب ہمارا نظامی تعلیم ہمیں مہذب اور انسان ہمیں مہیا کرے گا تو یقین جانیے, دیکھیں لاکھوں لوگ جو ہے نا یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں, کالجوں سے وہ ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں, لیکن ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا, کیونکہ کردار سازی نہیں ہوتی. صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے کمانا ہے, یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی تم نے معاشرے کی کیا خدمت کرنی ہے, معاشرے میں آپ نے کیا اپنا کردار ادا کرنا ہے. سب سے بنیادی چیز نظام تعلیم کے ذریعے کردار سازی ہے. جب کردار سازی ہوگی تو معاشرے میں یہ نئی نسل ایک فکر لے کے, ایک تحریک لے کے اٹھیں گے, اور وہ تحریک باقاعدہ طور پہ مؤثر ہوگی. جی بالکل, یہ جو اہم یہ چیز جو ہے وہ ہے میڈیا ہے. میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے, یہ کمی ہمارے مذہبی جماعتوں میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں ابھی آہستہ آہستہ مذہبی جماعتیں بھی جو ہے اس میں کافی متحرک ہوتی جا رہی ہیں. آہستہ سے کام نہیں بنے گا میرے خیال میں. اب جس تیزی سے جو دیگر مخالف لابی چل رہی ہے, ہمیں ان سے 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے. جی, ہمیں 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے. پروفیسر عبدالعالم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح مولانا محمد اقبال نکیانہ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور مولانا نوفل ربانی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, اگر ہم اب بھی خواب غفلت سے نہ جاگیں تو ہم تاریکی میں ڈوبتے ہی چلے جائیں گے. اور جس طرح کہ ابھی عالم اسلام میں مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں, بہت ہی افسوسناک ہیں. ابھی ہمیں نیند سے جاگنا پڑے گا, اور ہمارے جو باشعور لوگ ہیں, جن میں قابلیت ہے, ان کو سامنے لانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو مفاد پرستی اور غفلت جو ہے اس کو ہٹ کر امت محمدیہ کی قیادت کے لیے جو باشعور لوگ ہیں ان کو بھی سامنے لانا پڑے گا. ناظرین, یہ وقت ہے سٹینڈ لینے کا. اگر یہ وقت ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جس طرح دوسرے ممالک اب دیکھیں, جس طرح ابھی شام میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, اب وہاں پر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کیا ہے. ہمیں آزادی ملی ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ہم جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں شام میں, عراق میں اور پوری دنیا میں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اپنے اندر جو ہے یہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا خدمت کی ہے. تو ناظرین, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.